अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोटरवे पर खातून से उसके बच्चों के सामने ज्यादती का मुलजिम ताहाल कानून के शिकंजे में ना आ सका। मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। इस तरह के घिनौने वाकयात में मुलव्विस अफराद को इबरतनाक और सरेआम सजा देने से मुताल्लिक बहस ने जोर पकड़ लिया है। हुकूमत से सरेआम सजा देने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। मोटरवे के वाक़े के बाद हुकूमत ने जिस गैर संजीदगी का सबूत दिया है, मैं समझता हूं कि इसका तारीख में भी कोई मिसाल नहीं मिलता। अगर सजा सरेआम हो, उसके असरात ज़्यादा पड़ेंगे। रात के अंधेरों में और किसी बंद कमरे में सजा हो भी जाए, उससे मुआशरे पे कोई असर नहीं पड़ता। यूरोप और मगरिब के ग़ुलामी की बजाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल करे, ये जराइम ख़त्म हो सकते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि अगर सरेआम सजा देनी है तो एग्जीक्यूटिव इख्तियार का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर जुर्म का इर्तिकाब करने वाले छूट जाएं तो फिर सरेआम सजा भी मसले का हल नहीं। एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं हुक्मरान को। अगर वो किसी को सरेआम फांसी देना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं कि इस पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है। लेकिन जब अगले को पता है कि मैं बच नहीं सकूंगा, इदारे जाग रहे हैं, जुर्म पकड़ा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, इसके बाद फिर जराइम कंट्रोल होते हैं। जब उनको पता है कि मैंने छूट जाना है तो आप सरेआम फांसी का फैसला भी कर लें। जब उसकी गिरफ्त भी नहीं आएगा फिर क्या करेंगे आप? नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं कि रेप और बच्चों से ज्यादती के मुजरिमान के लिए सजा का कानून मौजूद है, फिर भी ये काम हो रहा है। लेकिन अगर इस्लामी कवानीन को देखा जाए तो सरेआम सजा दी जानी चाहिए। खाली बिल से कुछ मसला हल नहीं हो रहा ना। देखा ना, सजाए मौत जो है उससे कम सजा तो कोई भी नहीं होती, उसके बावजूद ये काम हो रहा है। इस्लामी सजाएं वैसे सरेआम ही हैं, ये मैं आपको बता दूं। सजा के पीछे फिलॉसफी ये होती है कि आप जब सजा देते हैं ना पब्लिकली, तो लोग उससे खौफजदा होते हैं, दहशत में आते हैं कि यार ये दुनिया देखेगी इस तरह कैसे। मसलन सऊदी अरब है, वहाँ पे ओपनली दी जाती है, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी माजी में भी सरेआम सजा की मुखालिफ रही है और अब भी इसे मसले का हल नहीं समझती। पीपुल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि इस तरह की सजा का मुतालबा करना एक चोंचला है और सर्कस के मुतरादिफ है। पैगाम आया सरेआम फांसी का। तो मैं आपको यह भी बताती चलूं कि रेप के लिए वैसे ही फांसी का जुर्म है। हर जगह रिकॉर्ड निकाल लें, सरेआम फांसियों से क्या हुआ है? कभी माशरे में जराइम कम हुए हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि सारी दुनिया में बढ़े हैं जहां जहां हुआ है। ये एक चोंचला होता है जब आप लोगों को बिजी रखना चाहते हैं। शेर के सामने डाल देते थे, किसी के सामने, तो कहते थे वी हैव टू कीप पीपल बिजी विद ब्रेड एंड सर्कसेस। ये एक और सर्कस था। नाजरीन, वो हल्के जो इस वक्त गैंग रेप और बच्चों के साथ ज्यादती के मुजरिमों को सबके सामने सजा देने या फिर कैस्ट्रेशन करने के बजाय पहले से मौजूद कवानीन पर अमल दरामद और माशरती रवैयों में तब्दीली के ख्वाह नजर आते हैं, शदीद तनकीद का सामना कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सरेआम सजा देना ही इस घिनौने जुर्म को रोकने का वाहिद हल है? अपने इस प्रोग्राम में आज इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मजहबी स्कॉलर अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद जुबैर हमारे साथ होंगे और चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज साहब से इस मौजू के ऊपर बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। बढ़ते हुए यह जो गैंग रेप के वाकयात, बच्चों के साथ ज्यादती और फिर सरेआम फांसी का या सरेआम सजा का मुतालबा, आप समझते कि इसमें जो इस्लामी लॉज हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے بڑے اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے. دیکھیے ہمارا معاشرہ اصل میں فکری طور پر افراتفری کا شکار ہے، اس لیے لبرل لوگ اپنی لبرلزم کی پرچار پر لگے ہوئے ہیں اور سیکولر لوگ اپنے سیکولرزم کے پرچار پر. انسان کو نہ لبرلزم نے پیدا کیا ہے نہ سیکولرزم نے. انسان کا خالق اللہ ہے اور اللہ نے انسان کے نشو و نما، اس کی فکری تربیت اور اس کو ایک کمال انسانی تک پہنچانے کے لیے جو اسلوب بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے اسلوب قرآن کریم میں ہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس مصنوع اور اپنی اس مخلوق کی ترقی کے حوالے سے بھی اور اس کے اندر موجود پوٹینشل کے حوالے سے بھی اور اس پوٹینشل کے درست استعمال اور غلط استعمال کے حوالے سے بھی رستہ بتا دیا ہے. آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیے گا اور یہیں سے بھی، لیکن ایک سوال ہے جو ایک سپلیمنٹری کوسچن ہے، میں آپ سے وہ کر دیتا ہوں، اس کا جواب دیجیے گا اور آگے آپ بڑھیے گا. آپ نے لبرلزم اور سیکولرزم کی بات کی ہے یہاں پہ، تو جو یہ سزا دینے کے معاملے کے اوپر جو بحث چھڑ گئی ہے کہ ہم لبرلزم اور سیکولرزم کے بیچ میں پھنس گئے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کہہ کر رستے کا تعین فرما دیا ہے کہ اس رستے پر چل کر تم انسانی معاشرہ تشکیل دے پاؤ گے اور اس رستے کو چھوڑ کر تم حیوانی معاشرے کی طرف جاؤ گے. اب آئیے سزا اور جزا کے تصور کی طرف. انسان جو مشین بناتا ہے اس کے لیے مینول طریقہ کار بھی طے کرتا ہے، لیکن اللہ نے جو مشین بنائی ہے جس کو آپ انسان کہتے ہیں اس کے لیے مینول اور اس کے لیے طریقہ کار بشر طے نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ کو مجبوراً اللہ ہی کے قوانین کی طرف جانا پڑے گا. اللہ نے اپنے قوانین میں کہہ دیا ہے لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص بدلہ اور سزا ہی میں تمہاری اور تمہارے معاشرے کی حیات چھپی ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سزائیں سر عام دینے سے کوئی جرم کم نہیں ہوا، وہ میرا خیال ہے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں برسر عام سزا دینے کے نتیجے میں جرم کا ریشو کتنا نیچے آ گیا ہے. علامہ صاحب ہمارا تو اسلامی ملک ہے، ہمارے یہاں تو اسلامی ملک ہے، ہمارے یہاں پہ پھر اسلامی طور پہ سزائیں دینے پر پھر کیوں بات ہو رہی ہے؟ اگر اسلامی ملک ہے تو پھر وہ شریعت کے مطابق سزائیں اور قوانین اسی طرح سے ہونے چاہیے. پھر میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں. ہمارے قوانین انگریز کے بنائے ہوئے ہیں اور ہم بات شریعت کی کرتے ہیں. اب تک اگر آپ گزشتہ 5 سالوں کا ریشو نکال لیں اسی جرم کے حوالے سے، باقی جرائم رہنے دیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہر سال 2000 3000 2500 لوگ یا خواتین یا بچے اس کرائم کا شکار ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں اب تک پاکستان کی حکومت اور عدلیہ نے کتنے لوگوں کو سزا دی؟ اگر سزا دی ہوتی تو آپ اس کے نتائج دیکھتے، لیکن سال میں 1.5 سال میں وہ لوگ بری ہو کر باہر آ جاتے ہیں. جب باہر آ جاتے ہیں سزا نہیں ملتی تو اس کے بعد پھر ان جرائم کے ارتکاب کا ریشو بڑھ جاتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ صرف 5 سال شریعت کی دی ہوئی سزاؤں پر عمل درآمد کر کے دیکھ لیں، صرف 5 سال. اگر اس ملک سے یہ جو اس طرح کے انسان سوز جرائم ہیں یہ اگر بنیاد سے اور جڑ سے ختم نہ ہو جائیں تو پھر مجھ سے آپ پوچھئے گا. مفتی صاحب جس طرح سے علامہ امین شہیدی صاحب نے بات کی ہے، ہمارے پاس تو قوانین تو موجود ہیں، سزائے موت ہے، سخت ترین سزا موجود ہے، اس کے باوجود اس طرح کے واقعات پے در پے ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جو شریعت ہے اس کے مطابق اگر سر عام سزا دی جائے یا اس کے مطابق دی جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے اس کا سدباب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا میں اس کا بہت ہی سادہ مختصر اور عام فہم لفظوں کے اندر اگر جواب دینا چاہوں تو وہ جواب یہ ہے کہ تعزیری طور پر جب بھی قاضی، جج، عدالت اور کورٹ سر عام پھانسی کی سزا کو مناسب سمجھے، شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے. سر عام تختہ دار پر لٹکانا شرعاً ممنوع نہیں ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ ماحول خراب ہو رہا ہو، لوگوں کی جرائم پر زیادہ بے باکی سامنے آ رہی ہو، سیاق و سباق حالات عبرت لوگوں کے اندر ڈلوانی ہو، تو شریعت نے جج کو، کورٹ کو باقاعدہ طور پر اس بات کا اختیار دیا ہے
کہ وہ تعزیری طور پر برسر عام اگر سزا دینا چاہے، سزا موت دینا چاہے تو شرعاً جائز ہے، اس میں شریعت کی روح سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کے مختصر سوال کا جواب۔ اب میں ایک اور بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کیا وجہ ہے، ہم تو اسلامی ملک ہیں، جرائم کیوں ختم نہیں ہو رہے اور کیوں اس طرح کے معاملات ہو رہے؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں تمام اسٹیک ہولڈر ذمہ دار ہیں، سوسائٹی، معاشرے سے لے کر ریاست، مقننہ، عدلیہ، حکومت، ارباب اقتدار تک سب۔ پچھلے سے پچھلے دور حکومت میں ایک لمبے عرصے تک پھانسی کی سزا کو معطل اور موقوف رکھا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے دماغ والو، ذرا سی بھی عقل رکھنے والو، قصاص میں قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون میں سوسائٹی اور سماج کی حیات جاودانی ہے، زندگی ہے معاشرے کی۔ سوال یہ ہے کہ پھانسی کی سزا کو کیوں معطل رکھا گیا؟ نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، سورہ نور آیت نمبر 2 کے اندر بدکاری کی سزا رکھی گئی ہے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم اور کراچی کے نشتر پارک شارع فیصل پر آپ دیں نا سزائیں کیوں نہیں دیتے؟ رکاوٹ اور کیا ہے جب پھر آپ مفتی صاحب؟ اسلامی سزائیں نہیں دیتے، رکاوٹ کیا ہے؟ یعنی اگر جب ایک چیز قرآن میں، شریعت میں لکھ دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے، پھر قباحت کیا ہے؟ کیونکہ ایک واقعہ ہوتا ہے، شور و غوغا اٹھتا ہے، اس کے اوپر رد عمل آتا ہے، تقاضا ہوتا ہے، اور پھر مٹی اور جھاگ کی طرح سے معاملہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر صحیح اور دل کی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو اسلامی سزائیں، ویسٹ ناراض ہو جائے، من اپنا پرانا پاپی ہے، کیوں ہم یہ سزائیں قبول کریں؟ میرے دماغ میں جو لاجک آئے گی وہ ہے اصل میں پریورٹی پر۔ میرے ساتھ ایک ٹی وی شو کے اندر ایک اداکارہ خاتون کہتی ہے اس طرح ریپ کرنے والے کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس کو لمبی سزا دو، سسکیاں دے دے کر کے موت۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں آپ اپنے دماغ والی تو کہہ رہی ہیں، یہاں وحشت کا آپ کو کوئی تصور نہیں۔ جب قرآن سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں کوڑوں کی بات کرتا ہے تو پھر آپ ایک اور پنڈورا باکس کھول کر کے آ جاتے نہیں جی یہ وحشیانہ سزائیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے۔ اللہ بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے، آپ زیادہ رحم دل نہیں ہیں جتنا خالق رحم دل ہے۔ اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ نے اگر قرآن کے اندر قوانین بیان کر دیے، کیوں روگردانی ہم کرتے ہیں، کیوں بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں؟ ایک اور جملہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، ایک جملہ۔ وزیر اعظم پاکستان نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو کے اندر کہا نامرد کرنے کی سزا۔ میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، معاشرے میں جرائم پنپتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب نہیں ہوتا۔ جب جھاگ کی طرح معاملہ اٹھتا ہے، چنگاریاں اٹھتی ہے تو ہم شور کرتے ہیں، لیکن وہ جو جرم پرورش پاتا رہا ہم اس کے سد باب کا کوئی کام نہیں کرتے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ پورن گرافی میں پاکستان کے بارے میں مجھے پتا چلا وہ نمبر 1 پہ چلا گیا۔ میں سوال یہ کرتا ہوں پروکسی کو، پورن گرافی کو، فوج سائٹس کو بند کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے احکام کیا دیے ہیں؟ لنکڈ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہت ساری ویسے پی ٹی اے اس معاملے میں مفتی صاحب پی ٹی اے تو اس معاملے کے اندر ہے اور یقینی طور کے اوپر پی ٹی اے اس حوالے سے بہتر طور پہ جواب بھی دے سکتی ہے اور ایسے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں جس میں اس طرح کی ویب سائٹس اور لنکس کو بند بھی کیا جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، مجھے یہ فرمائیے گا ذرا سا، پبلک ہینگنگ، پبلک میں آپ کا نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کے بارے میں آپ کے خیالات، آپ نے آؤٹ سپوکنلی اپنے خیالات کا اظہار کر دیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ہیومن رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے، ویسٹرن پریشر کا مسئلہ آ جاتا ہے؟ پھر ہم نے سینٹ میں شری رحمان صاحبہ کی بات سنی جو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو ایک چونچلا ہے، لوگوں کو بزی کرنے کی بات ہے اور پبلکلی ہینگنگ سے ایک جرائم میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے تمام پینلسٹ کو، بہتوں کو میں نہیں جانتا، بھی میری تعارف میں نہیں ہو سکا، لیکن میں مفتی زبیر صاحب کی باتیں سن رہا تھا، ان کو بہت ادب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ علامہ امین شہیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ تمام ناظرین، امین شہیدی صاحب کو بھی میرا بہت ادب سے سلام۔ امین شہیدی صاحب یہ سب میرے اساتذہ کرام ہیں، اس لیے ان سب کو بہت ادب سے سلام، آپ کو بھی اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے میں بہت طالب علم ہوں ایک، اور طالب علم کی حیثیت سے اتنے بڑے علماء کرام کی موجودگی میں ابھی میں مفتی زبیر صاحب کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ ساری باتیں ایسی باتیں تھیں کہ اس کے بعد کوئی جملہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جو اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنائے وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔
تو دل کی بات میں اگر کسی کے یہ آتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، تو صحیح فرمایا مفتی صاحب نے، وہ اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے معاذ اللہ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ قرآن میں پہلے سے بہت کچھ موجود ہے، یہ نئی نئی سزائیں کھود کھود کر نئی نئی سزائیں تجویز کرنا، یہ آپ اس وقت کیجئے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے جرائم کی کوئی بھیانک سزا مقرر نہ کی ہو۔ مفتی محمد زبیر صاحب نے فرمایا، اس کے بعد اب یہ میں کیا اس کی وضاحت کروں، جب وہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی سمجھیے، ہم بھی سمجھیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ بندوں سے اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کر نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کی نسبت 70 ماؤں کی طرف دی۔ ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے، ماں کی محبت میں کوئی غرض نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 70 ماؤں سے بڑھ کر جو اپنے آپ کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہوں، حدیث قدسی میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے معاملے میں بے نیاز ہے، بے غرض ہے، اور وہ ویسے بھی بے نیاز ہے، اسے متوجہ کرنا پڑتا ہے دعاؤں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر جہنم تخلیق کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالم ہے، وہ عدل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جنت بناتا ہے تو وہ عادل ہے، وہ ظالم نہیں ہے معاذ اللہ۔ جنت اور جہنم کا خالق اگر یہ سزائیں مقرر کر رہا ہے قرآن پاک میں، جن کو حدود اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو خاتون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا لاہور موٹر وے پر، وہ تو حدود اللہ کے زمرے میں آتے ہی آتا ہے، لیکن جو 5 سال کی بچی مروہ کے ساتھ کراچی میں اس کو قتل، اس کی عصمت دری کی گئی، اس کے اعضاء کاٹے گئے، اس کے بعد اس کو جلا دیا گیا۔ تو اس طرح کی جو بچیاں ہیں، چاہے وہ کہکشاں ہو، کائنات ہو، ڈاکٹر صاحب کرن ہو، گزشتہ روز عائشہ بھی ہو، شیخو پورہ والا واقعہ جو ہے وہ ثانیہ ایک اور رونما ہوا، ایک خاتون کو اس کے خاوند کے سامنے جو ہے، آپ دیکھیں نا کتنا افسوسناک، ایک شرمناک واقعہ ہے۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک یہ ہوا، پھر صرف یہ نہیں بلکہ لڑکوں کے ساتھ بھی، لڑکوں کے ساتھ، لڑکیاں نہیں لڑکوں کے ساتھ بھی، قصور میں 100 بچوں کے ساتھ جو ہوا وہ ہم بھولے نہیں ہیں، ہمیں یاد ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم یہ بات کرتے ہیں، میں ہوں یا مفتی صاحب ہو جائیں یا وہ لوگ جو، اس میں نہ رائٹ اور لیفٹ کی بات نہیں ہے، اس میں رائٹ اور رانگ کو سمجھنے والی بات ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب ان سے زیادہ بڑھ کر رحمت برسانے والا، رحمت دینے والا، اپنی آغوش میں سب کو چھپا لینے والا، یعنی تو وہ نبی ہیں، یہ تو وہ نبی ہیں جنہوں نے یہ اپنے پروردگار سے کہا کہ اے میرے پروردگار، برے بھی میرے اور اچھے بھی میرے، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اگر ایسی ہستی جن کو ہم ادب سے کہتے ہیں رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، اگر ان کو یہ کہتے ہیں، اور اگر وہ ہستی یہ کہے کہ میں انصاف اور قانون کے لیے یعنی ایک نظام مرتب کرتا ہوں، اور اس میں امرات غامدیہ آ کر وہ کہے کہ میں نے جرم کیا ہے، پھر آپ منہ پھیر لیں، پھر وہ ایک پورا بڑا واقعہ ہے، اس کے بعد آخر میں جا کر اس کو سزا ملتی ہے۔ اگر ایسی کیپٹل پنشمنٹس 1-2 بھی دے دی جائیں تو آخر ایسا کیا ہو جائے گا، کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی کہ سرعام ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، لیکن پھانسی پر۔ آپ کو جو قرآن میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے مصلح کرنے کا، مصلح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، امین شہیدی صاحب سے پوچھ لیں، مصلح نہیں کر سکتے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ فلاں لے آئیں، یہ کر دیں، وہ چیز بیکار کر دیں، یہ چیز بیکار کر دیں۔ آپ کو کہا ہے اگر آپ فلاں چیز کو کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہوں گے نا، وہ گلا پکڑ کے مار دے گا آپ کو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا جو بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے، آپ گردن نہیں کاٹ سکتے تو ایٹ لیسٹ پھانسی پہ چلا دیں، گردن پہ پھندا ڈال کے اس کو لٹکا دیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیسٹریشن والا جو آپشن آ رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ وہ آپشن جو ہے وہ قابل عمل نہیں؟ وہ غیر اسلامی ہے، وہ اسلام سے متصادم ہے، اس لیے متصادم ہے کہ وہ آپشن قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں پہلے آپشن ہے، ان کو تو پورا کر لیں۔ جہاں قرآن و سنت میں جگہ نہ، اول تو قرآن و سنت ایسی کتاب ہے سنت کی، اور ایسی کتاب ہے قرآن کہ جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر نہیں ملے تو تب کی بات ہے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں نہیں ملے۔ باقی یہ کوئی سزا ہے، اس کو کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس مجرم کے ہاتھ توڑ دیں گے؟ کیا پاؤں توڑ دیں گے؟
یہ کہ وہ ہاتھ اور پاؤں سے کیا وہ اور زیادہ ظالم ہو جائے گا. یہ تو ویسے ہی پہلے عزت لوٹنے والے نامرد ہوتے ہیں, وحشی ہوتے ہیں, جنونی ہوتے ہیں, ان کا تو دماغ ہی نہیں ہوتا. تو آپ ان کو اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سزا آپ پہلے قرآنی سزائیں نافذ کر لیں, پھر بعد میں آگے دیکھا ڈاکٹر صاحب جو شریعت میں جو سزائیں نافذ ہیں, آپ نے جو بات کی, علامہ امین شہیدی صاحب نے بات کی, مفتی زبیر صاحب نے بات کی ہیں, ہم تو اس طرف بھی نہیں آ رہے ہیں. آپ نے تو کہا نا کہ یہ اسلام میں شریعت میں ہے ہی نہیں, تو جو شریعت میں ہے اس کے نافذ ہونے میں کون سی قباحت ہے, کون سی رکاوٹ ہے؟ اس کے نافذ ہونے میں قباحت وہ دماغ ہے کہ وہ دماغ ہے کہ جو ایڈز پر کی طرف توجہ دیتا ہے کہ ہماری ایڈ بند ہو جائے گی, ہمارے ملک کے اندر پیسہ آنا بند ہو جائے گا, ہمارے امداد روک لی جائے گی, ہم پوری دنیا میں بے رحم ملک مشہور ہو جائیں گے. آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیے, آپ اللہ اس کے رسول کی سنت پر چل کر دیکھیے, واللہ باللہ تاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر آپ پر انعامات کی بارش نہ ہو جائے تو پھر کہنا آپ اللہ کے راستے پہ تو چلیں, ایک مرتبہ چل کر تو دیکھیں آپ. ڈاکٹر صاحب لیکن آپ کی گورنمنٹ میں, آپ کی کیبنٹ میں بڑے سینئر منسٹر ہیں, فواد چودھری صاحب, شیری مزاری صاحب جو کہ ہیومن رائٹس منسٹر ہیں, وہ دونوں اس طرح کی پبلکلی ہینگنگ کو وہ اپوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریفارمز ہم لے کر آئیں, اس طرح کے جو واقعات میں جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو سزائیں کم ہوتی ہیں, سزا اگر ہوتی ہے تب ہم قوانین کی بات کرتے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ بھی اسی گورنمنٹ میں, خان صاحب کو کچھ آپ نے اپنی سفارشات ریکمنڈیشنز پیش کی کہ وہ اس طرح سے عمل کریں؟ دیکھیں فواد بھائی کے بارے میں میں اتنا کہتا ہوں, فواد سلیمی ایک تھے, وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کے آئے تھے, تو وہ لے آئیں گے اسلام, مسئلہ نہیں ان کو میں لے آؤں گا, وہ صحیح ہو جائیں گے. لیکن باقی یہ ہے کہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہ میں خان صاحب کو دیکھیے تجاویز دیتا رہتا ہوں اور خان صاحب کو بتاتا رہتا ہوں. خان صاحب کی جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں وہ ایک مخلص آدمی ہے. میں اب یہاں بیٹھ کر میں اپنی ان کی تعریف و توصیف کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک مخلص انسان ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں, لیکن اس کو مشورہ صحیح طرح دے, جیسے کہ کچھ سزائیں جن کے میں نہیں چاہتا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے قومی اسمبلی میں یہاں جی اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا وائس لنک کچھ مجھے فریز لگ رہا ہے, اس میں بات کرتے ہیں, کمرشل بریک لیتے ہیں. جی اپنے پینلسٹ سے مزید بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علامہ امین شہیدی صاحب, جو گفتگو پہلے ہوئی, مجھے یہ بتائیے گا کہ قوانین موجود ہیں, اگر ہم شریعت کے مطابق امپلیمنٹیشن کریں تو آپ نے پہلے بھی جس طرح سے کہا, مفتی صاحب نے بھی کہا, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے بھی کہا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تمام یہ سزائیں دے, کیا محض اس طرح کی سزاؤں پر امپلیمنٹیشن ہی مسئلے کا حل ہے, یا پھر ہمیں اپنا رویہ, جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, معاشرتی رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, تربیت کا فقدان ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تربیت جو ہے سب سے اہم چیز ہے کسی معاشرے کو درست انسانی ترقی کی راہ پر لگانے کے لیے. لیکن اسی تربیت کے ساتھ ساتھ شمشیر بھی ہے اور قانون بھی ہے. جب تک کسی کو خوف نہ ہو کہ ان قوانین کی وائلیشن کے نتیجے میں اس کو سزا ملے گی, وہ کبھی بھی وائلیشن سے اپنے آپ کو روکے گا نہیں. انسان کے اندر دونوں جبلی طاقتیں موجود ہیں, حیوانی بھی اور انسانی بھی. انسانی طاقت اس کو نیکیوں کی طرف ابھارتی ہے, لیکن وہ جو جبلی حیوانی طاقت ہے وہ تو اس کو ہمیشہ برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ اگر کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جنسی طور پر کسی بچے کو نشانہ بناتا ہے, ایک دفعہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ پورے معاشرے میں آگ لگ جاتی ہے, لیکن جیسے ہی میڈیا خاموش ہو جاتا ہے, مجرم آرام سے اپنی روٹین کی لائف گزارنے لگتا ہے اور کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے. یہ وقتی رد عمل ہے. اس وقتی رد عمل سے کبھی بھی علاج نہیں ہو سکتا. اس وقت یہ کیس اٹھا ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کیسز اٹھے ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ آپ نے سزا نہیں دی. آپ اگر یورپ چلے جائیں, آپ اگر امریکہ چلے جائیں, وہاں پر کیا پھانسی کی سزائیں نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پر انجیکشن دے کے لوگوں کو مارا نہیں جاتا؟ وہاں پر کیا عمر قید کی سزا نہیں ہوتی؟ لیکن علامہ صاحب, شریعت کے مطابق سزائیں دینے کی جب بات آتی ہے تو آرگیومنٹ آتا ہے کہ آپ کے قانون میں پہلے سے سزائے موت موجود ہے. جب اس کی وجہ سے جرم نہیں رک رہا تو پھر دیگر جو نئی سزائیں ان کو تجویز کرنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ یہی ہے کہ قانون لکھ دینے سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک آپ قانون پر عمل نہیں کرتے, آپ نے جب ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کے رستے میں 1000 ہرڈلز اور رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں اور چور دروازے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ بدترین مجرم بہت ہی کم عرصے کے بعد بری ہو کر نکل جاتا ہے یا ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ اس سزا کو دکھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سزا کا اثر نہیں ہوا.
آپ سزا دے کر تو دیکھیں، آپ کے ہاں مجرم کو کتنے عرصے تک جو ہے وہ ڈیل ملتی رہتی ہے. بعض اوقات مجرم باہر آزادی سے زندگی گزارتے ہوئے اپنی پوری نیچرل لائف پوری کر کے مر جاتا ہے، لیکن اس کو سزا پھر بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو اس لیے اصل چیز ہے ان قوانین پر امپلیمنٹیشن اور ان پر عمل درآمد کرنا. اگر آپ فوری انصاف مہیا کرنا چاہتے ہیں تو اس پروسیس کو تیز کریں اور مجرم کے خلاف جو آپ کا تفتیش کا انداز ہے اس تفتیش کے انداز کو بدلیں. یہ جو ہر عدلیہ کے تمام، لیکن یہ تو ریفارمز ہیں نا علامہ صاحب، یہ تو ریفارمز ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ تو ٹائم ٹیکنگ ہے، اس میں تو وقت لگے گا. لیکن شارٹ ٹرم کے اندر آپ کے نزدیک کیا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ایسا کیا ہو کہ یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، یہ گھنونے واقعات، اس میں اس کی روک تھام کیسے ہو؟ دیکھیں جب تک انسان ہے یہ گناونے جرائم رہیں گے، اس لیے کہ انسان کے اندر حیوان چھپا ہوا ہے. اس لیے شارٹ ٹرم کسی بھی قدم کے ذریعے سے آپ اس حیوانیت کو نہیں روک سکتے. اگر آپ کسی بھوکے جانور کے سامنے کوئی مرغی پھینک دیں تو وہ ہر صورت میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے حملہ کرے گا. اس لیے اس مرغی کو الگ سے باندھنا چاہیے اور اس حیوان کو یا بھوکے کتے اور بھیڑیے کو الگ سے. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے شارٹ ٹرم ہم چھوڑ دیں، یہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے انسان کے اندر موجود حیوانیت کو روکنے کے لیے قانون دائمی ہے اللہ کا، اور وہ قانون دائمی اسی لیے ہے کہ جب تک انسان ہے ان قوانین کی ضرورت ہے. لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو شرعی قوانین ہے، دینی قوانین ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان پر آپ عمل درآمد کا رستہ کھولیں اور اس کے سامنے موجود رکاوٹوں کو ختم کریں. ٹھیک ہے. جب تک آپ رکاوٹوں کو ختم نہیں کرتے معاشرے کے اندر ایسے جرائم کی روک تھام ممکن ہے ہی نہیں، کسی بھی صورت میں. مفتی صاحب، یہ جرائم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. مفتی صاحب جہاں تک علامہ امین شہیدی صاحب کی بات کا تعلق ہے، میں دوسری طرف آتا ہوں ذرا سا کہ ایسے واقعات، ایسے جرائم، ایسی چیزوں کے لیے جو علماء کرام کا جو کردار ہے وہ کتنا اہمیت رکھتا ہے، وہ کتنا امپورٹنس ہے مسجد اور منبر کا جو کردار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں علماء کے کردار پر بھی بات کرتا ہوں، لیکن آپ کی اجازت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی سوال کے اندر یہ کہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت تو آپ کے ملک میں موجود ہے مگر اس کے باوجود جرائم ختم نہیں ہو رہے. پہلے سے قوانین موجود ہیں اس چیز کے لیے جو ایک حلقہ. کے جواب میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کتنی ہے، عمل کا ریشو ذرا بتا دیں. 4 فروری 2018 کو قومی اسمبلی کے اندر ایک رپورٹ پیش کی جاتی ہے اور بی بی سی نے اس رپورٹ کو نشر کیا ہے کہ پچھلے 5 سال میں 17,862 ریپ، زیادتی، قتل کے واقعات پیش آئے. لیکن اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ 17,862 یعنی 17,500 کیسز تو ہوئے، کرائم اور جرائم تو رپورٹ ہوئے، مجرم کہاں ہیں؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں جس لڑکی کو ننگا کر کے گماشتوں نے گھمایا، مجرم کہاں ہے؟ علامہ اقبال ٹاؤن، نواب ٹاؤن لاہور کا مجرم کہاں ہے؟ میمن گوٹ کراچی کا مجرم کہاں ہے؟ ابھی عید پر مظفر گڑھ میں بچے کو بدفعلی کے بعد گولی مار کے قتل کیا گیا، مجرم کہاں ہے؟ لمبی لسٹ ہے. امپلیمنٹیشن کتنی ہے، عمل کتنا ہے؟ ہم تو چیخ رہے ہیں عمل پر. ایک بات میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات دیکھیں، ہر معاملے کا ایک شارٹ ٹرم حل ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم. لانگ ٹرم کیا؟ قرآن کریم بانجھ نہیں ہو گیا. ابھی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے جو بات کی تھی بالکل خوبصورت بات کی ہے. کیا قرآن اور حدیث، اللہ کا نظام مسائل کا حل دینے کے اندر بانجھ سسٹم ہو چکا ہے؟ کیا ان کے پاس مسائل کا حل موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب یہاں سے خواتین کو پورے کا پورا ایک ماحول بتایا جا رہا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ عورتوں کو بتایا جا رہا ہے. اگر وہ گھر سے نکلے ان کے لیے کیا احکام، بات کریں ساؤنڈ کتنا ہونا چاہیے، اجنبی اسٹرینجر مین سے ملے ان کا طرز اور گفتگو انداز کیا ہو، مردوں کو پاک دامنی کے کیا کیا احکام ہیں، نکاح، اسی طرح فوش سائٹس کو بند کرنا، سزائیں، والدین، اسٹیک ہولڈر، اسکول، نصاب تعلیم، عدالت، فوری انصاف. نہیں تو رجوع کیوں نہیں کیا جاتا پھر؟ یعنی ہم سمجھتے تو ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ہم امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی تو پھر اس طرف رجوع کیوں نہیں ہو پاتا مفتی صاحب؟ صاف اور واضح بات یہ ہے، ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم قرآن و حدیث کو اس طرح سے تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ تبرک ہو، برکت ہو، پیار ہو، محبت ہو، عشق ہو، لیکن دستور حیات بنائیں، ضابطہ زندگی بنائیں، اس پر اپنی زندگی کو چلائیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں.
جو من کو پسند ہے وہ چیزیں ہم لینا چاہتے ہیں، اپنے دماغ، اپنے مائنڈ، اپنی مرضی کو چلانا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کے آگے سر کو جھکانا نہیں چاہتے۔ پھر میں آپ کو ایک اور اہم بات ذکر کر دوں، اسلام کو سزائیں دینے کا شوق نہیں ہے، سزائیں اسلام کا ٹائٹل نہیں ہے۔ اسلام، یہ جو سزائیں ہیں، اسلامی سزائیں، یہ دفعات مجبوری کی ہیں۔ پہلے پورا ماحول بنایا جاتا ہے۔ ہم ریاست مدینہ کی سزا کی آپ بات کر رہے ہیں، ریاست مدینہ کے ماحول کی بات کوئی نہیں کرتی، کوئی بھی اس انوائرمنٹ کی بات نہیں کرتا۔ کیا ویسا انوائرمنٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ مفتی صاحب مختصر جواب دیے گا، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا۔ کیا ریاست مدینہ بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے، کیا اس طرح کا انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے، وہ ایلیمنٹس کو جو ہے وہ نرش کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ مجھے مختصر جواب دیجیے گا اس کا۔ نہیں بنایا جا رہا، اور تمام اسٹیک ہولڈر اس کے ذمہ دار ہیں، معاشرے سے لے کر حکمران تک، سب کے سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا کہ وہ جو ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، ان ایلیمنٹس کو بھی جو ہے وہ نرش نہیں کیا جا رہا، تو پھر یہ کیسے بنے گی ریاست مدینہ ڈاکٹر صاحب؟ مجھے میرے آقا ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول مبارکہ اس موقع پر سنانے کی اجازت دیجیے کہ جب نااہل لوگوں کے سپرد امانتیں کی جائیں گی تو پھر خیانت ہوگی، اور جب اہل لوگوں کے سپرد امانتیں نہیں کی جائیں گی تو خیانت ہوگی۔ یہ دو اقوال میں ملتے ہیں، ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ایک حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات یہ کہ آپ نے اس پورے عرصے میں ایک چیز کی کمی محسوس کی ہوگی، شاید مفتی صاحب نے کی ہو، شاید امین شہیدی صاحب نے بھی کی ہو۔ ہم عالم آن لائن کیا کرتے تھے، ہم لوگ سب یہ دونوں حضرات جو بیٹھے ہیں یہ عالم آن لائن میں آ چکے ہیں، کرتے تھے۔ ہم بیٹھتے تھے، شیعہ عالم بھی ہوتے تھے، سنی عالم بھی ہوتے تھے، اہل حدیث بھی ہوتے تھے اور اہل سنت بھی ہوتے تھے، اور ہم بیٹھ کر دیوبند عالم بھی ہوتے تھے، اور مکتب فکر یہ سارے بیٹھ کر ہم گفتگو کرتے تھے، باتیں ہوتی تھی، ہم ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج پاکستان میں ایک بدترین قسم کی ہوا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا اس میں آپ کو مذہبی امور کا وزیر کہیں نظر آ رہا ہے کہ جو آ کر کہے کہ ملک میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے؟ کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ؟ کہیں آپ نے دیکھا ان کو کہ وہ آ کر کہہ رہے ہیں کوئی ملک میں فرقہ واریت نہیں ہے اور ہم نہیں، حکومت کے حصہ ہے؟ دیکھیں میں آپ یا تو مجھ سے سوال کر لیں یا میری پارٹی میں تنقید کر لیں، مجھے میرا مطمئن نظر میرا بیان سننا، آپ میری بات سننا چاہ رہے ہیں نا، یا میری پارٹی کی، میں پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں۔ نہیں بالکل ٹھیک، آپ کا سٹانس بالکل، آپ اپنا اسی طرح سے یہ جو پورے واقعات ہوئے ہیں، اس میں قومی اسمبلی میں ان کا خطاب یا کہیں سینٹ میں ان کا خطاب یا کہیں وہ آ کر کہیں کہ یہ جو بے حرمتی کے واقعات ہو رہے ہیں عورتوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا ان کی جنسی درندگی، اس کا قرآن و سنت یہ حل بیان کرتا ہے، جبکہ وہ مولانا بھی ہیں، ماشاءاللہ نور بھی ان پر ہے، حق پر بھی ہیں اور قادری کہلاتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر وہ بھی یہ بات نہیں کر رہے اور یہ فرقے وارانہ جو اس وقت ایک لہر اٹھ رہی ہے، جو یہاں بیٹھ کر میں کہتا ہوں، یہ امین شہیدی صاحب اور یہ مفتی زبیر صاحب، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ آگ سامنے کھڑا کر دیں اور ابھی آج پروگرام بیٹھ کر کریں، یہ پورے ملک میں کوئی بھی لگنے والی آگ ہے اس کو بجھا دیں گے یہ لوگ۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے اندر دانستگی کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب اگر یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے اہل لوگوں کو دور رکھا ہوا ہے، نہ اہل لوگوں کو ہم آگے لے کر آئے۔ نہ اہل لوگ تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے، کبھی بھی کوئی بہتر چیز نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی اس کا جو مسئلے کا ٹھیک ہے، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، آپ سے لاسٹ سوال کروں گا، 1 منٹ میرے پاس ہے، میں آپ سے اس کا جواب چاہتا ہوں کہ پبلکلی ہینگنگ کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب، باقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لا بھی لے کر آئیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ لا لانے کے بعد اس میں پبلک ہینگنگز ہوں گی، اور کیا یہ ممکن ہو سکے گا اس پارلیمنٹ سے؟ دیکھیں پبلک ہینگنگ کا لا تو ہم لے آئیں گے، یہ تو اب اس وقت عوامی دباؤ ہے، لیکن امپلیمنٹیشن 14 دن کا جسمانی ریمانڈ کیوں دیا گیا لاہور موٹر وے کے دو ملزموں کو جنہوں نے اعتراف کیا ہم 1000 روپے چھوڑ کر گئے، ہم نے 1000 روپے رکھے پیٹرول کے، ہمیں پتا تھا کہ اس کو 1000 روپے کا پیٹرول چاہیے، اس کی عصمت دری کی، جب وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں تو 14 دن کا جسمانی ریمانڈ کیوں دیا گیا؟ اس اعتراف کے بعد انہیں لٹکا دینا چاہیے تھا۔ فیض محمد پکڑا گیا ہے کراچی میں، مروا کا قاتل، اس نے اعتراف کر لیا ہے۔ کوئی اس وقت جب تک سپیڈی ٹرائل نہیں ہوگا، جوڈیشری آگے نہیں بڑھے گی، اور جوڈیشری آگے بڑھ کر فوراً فیصلہ نہیں کرے گی، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، مفتی زبیر صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ فرید رئیس کو اجازت دیجیے۔ اللہ